बंदूक साफ करके चल गई और जिसकी थी वही भुड़क गया। कुदरत के फैसले अपने होते हैं, इंसानों की क्या औकात है। बात करने लगा हूँ, कुछ लोगों को शायद इरिटेट करे, लेकिन इट्स अ रियलिटी। गो एंड चेक। अल्लामा इकबाल की कब्र में कितने लोग जाते हैं, दिन में जाके पता करो। इक़्तिदार हो, दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, जिसके दिमाग को चढ़ गई समझो उसका अंजाम अल्लाह माफ करे कुत्ते से बदतर होगा। हमारा आज का जो मुसलमान हुक्मरान है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहा है 2026 में। अस्सलाम वालेकुम प्योर्स। अल्लाह पाक आपको और हम सब के वतन को सलामत रखे और नहुसतों से हम सब की जान छुड़ाए। और नहुसतें कई किस्म की हैं, इक्तिसादी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हैं, भूख नंग की हैं, बेरोज़गारी की हैं। अल्लाह पाक इनसे निजात। लेकिन इसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ दरकार होती हैं। जो लीड कर रहा हो कहते तो उसको लीडर ही हैं, लेकिन कुछ लीडर्स जहन्नुम की तरफ लीड करते हैं, कुछ जन्नत की तरफ लीड करते हैं। बहरहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ में बंदूक पकड़े अपनी एआई जनरेटेड तस्वीर के साथ लिखा है कि ईरान जल्द होश के नाखुन ले। नरमी दिखाने का वक्त नहीं रहा। ईरान मामला दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ाने में नाकाम है और गैर जौहरी माहदे पे दस्तखत करने का तरीका नहीं समझ रहा। इसमें मैंने क्या तबसरा करना है सिवाय इस बात के कि बंदूक हाथ में पकड़ी हो तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो बंदूक बरदार होता है वो कभी कभी उस पर भी चल जाती। अक्सर खबरें आपने देखी होगी कि बंदूक साफ करके चल गई और जिसकी थी वही भुड़क गया। कुदरत के फैसले अपने होते हैं, इंसानों की क्या औकात है, खुदा की कसम। और तीसरी जनरेशन तक जाते जाते तो लोग अपने दादा परदादा की कब्रें भूल जाते हैं। क्या होगा इस मुल्क में, कभी गौर करना। बात करने लगा हूं, कुछ लोगों को शायद इरिटेट करे, लेकिन इट्स अ रियलिटी। गो एंड चेक। अल्लामा इकबाल की कब्र में कितने लोग जाते हैं, दिन में जाके पता करो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जाओ जाके पता करो। कराची की आबादी देखो, पाकिस्तान की आबादी देखो, फिर कराची की आबादी देखो, सिंध की नहीं कह रहा, और फिर देखो कितने लोग। ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो नॉर्मल रहता नहीं। और ये ताकत, दौलत, इख्तियार, इक़्तिदार, शोहरत, ये बहुत ही घटिया चीज़ें हैं। बहुत से लोग हैं जिनके जिक्र के बगैर दिन नहीं गुजरता। उनकी कब्रों की जाके नामो निशान देखो। मैंने एक बार अपने इसी हसन निसार ऑफिशियल पे एक प्रोग्राम शुरू किया था, मशहूर लोगों की गुमनाम कब्रें। तो मैं दोबारा शुरू करवा रहा हूं। मैं खुद गया ताकि जो मेरे जूनियर्स थे वो उनको थोड़ा मैं ट्रेन कर सकूं। गोरकन से बात की, कब्र का हाल देखा, वहीद मुराद की एक मिसाल। महीनों सालों कोई नहीं जाता, कोई बंदा भी नहीं जाता। और वो कोई रेगिस्तान में नहीं है, गुलबर्ग में है। और गुलबर्ग में उस कब्रिस्तान में वहीद मुराद की कब्र है, और सड़क के किनारे है जिस सड़क पे उसका बहुत खूबसूरत घर था। आज वहां पता नहीं कोई प्राइवेट क्लिनिक है या पता नहीं क्या है। मशहूर लोगों की गुमनाम, इन पे थूकता कोई। मुझे बताओ, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े फन खान थे, आप में से किसी को इल्म है कि उसकी कब्र कहाँ है? और अगर है तो जाके पता करें। ये खुदा की पनाह
اس سے بڑا احمق پاگل اسٹوپڈ کوئی نہیں ہے جس کو یہ چڑھ جائے. اقتدار ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، جس کے دماغ کو چڑھ گئی سمجھو اس کا انجام اللہ معاف کرے کتے سے بدتر ہوگا. چونکہ کتے کا انجام، کتا تو بہت باوفا ہے، انسان کا بہت بڑا امتحان ہے. یہ جس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں بہرحال اب ایک اور منحوس خبر ہے، لیکن پاکستان سوائے منحوس خبروں کے اور کسی چیز کے لیے بنا نہیں ہے. میں 60 سال پہلے کی موویز کے حوالے دیتا ہوں، ان کے تھیم سانگز کے حوالے دیتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی احساس ہو کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نیا نہیں ہے. یہ سب کچھ تمہارے باپ دادا پردادا کے ساتھ ہو چکا ہے. بر صغیر کا مسلمان ہمیشہ کبھی اپنوں اور کبھی غیروں کے ہاتھوں بھوک سے مرا. محاورے کبھی اٹھا کے دیکھیں، جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے، یعنی وہ کتا بھی ہوگا تو وہ معتبر ہے چونکہ اس کے پاس 4 ٹکے ہیں. ٹیڈنا پہیاں روٹیاں تو سب یہ صدیوں پرانے ہیں. اردو تو کل کی زبان ہے، اس کو تو دفع کرو، یہ تو زبان ہی نہیں ہے، یہ تو لشکری زبان ہے. پنجابی ایسا خوفناک محاورہ ہے جو صدیوں پہ پھیلا ہوا. پہلے یہ افغان آئے جاتے ہیں، ہمیں غلط پڑھایا جاتا ہے، ہمیں تاریخ جھوٹ پڑھائی جاتی ہے. ایک صوفی شاعر کا کلام ہے، کھادا پیتا لائے داتے باقی احمد شاہد. احمد شاہ ابدالی کے نام پہ ابدالی جہاز وہ پتہ نہیں کیا کو راکٹ، یہ پتہ نہیں کیا کون لوگ تھے. یہ کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ، یعنی جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا ہے، جو آپ نے پہنا ہوا وہ آپ کا ہے، باقی سب کچھ پھر لوٹ کے لے جائے گا. اس کے بعد گورے آئے، ان کے ساتھ بہت سی برکتیں بھی آئیں. وہ واحد حکومت ہے، یاد رکھنا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی. برطانوی راج واحد راج ہے ہندوستان جس نے اس کو بہت کچھ دیا. ریلوے سے لے کے نلکے تک، ایریگیشن سسٹم سے لے کے بے شمار نئے شہروں تک، لیکن اس نے بھی لوٹا، اس سے کوئی گلا نہیں. باقی یہ جو ہم کہتے ہیں مسلمان حملہ آور فلانا، کوئی حملہ آور ہوتا ہے. ہمارا آج کا جو مسلمان حکمران ہے پاکستان میں، وہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے 2026 میں. تو یہ 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 800 سال 900 سال پہلے یہ ویسے ہی وحشی اور جانور تھے. اب تو یونائٹڈ نیشنز ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، تو میڈیا ہے، وہ کیا کرتے ہوں گے جو یہاں ہو رہا ہے. اب یہ پیٹرولیم مصنوعات 50 سے 55 روپے مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 400 روپے سے تجاوز ہونے کا امکان ہے. پیٹرول لیوی کی وصولی پہلے ہی 1468 ارب روپے کے سالانہ ہدف کو عبور کرنے کے قریب ہے. کتنا؟ 1468 ارب. غریب آدمی کو تو ارب کا بھی نہیں پتا، وہ تو کروڑ تو گے جاندہ ہی کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود لیوی کو مزید بڑھانے کے لیے مشاورت جاری ہے. انہیں تیاری نہیں مک دے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح چھتر کھا رہے ہیں صدیوں سے، پتا نہیں 5-6 نسلوں سے رول رہے ہیں، چپیڑے کھا رہے ہیں، ٹھڈے کھا رہے ہیں، بس ختم. ہندوستان بنا، انہوں نے جاگیرداری ختم کر دی، یہاں قائم ہے، آج بھی قائم ہے. وہ ہے کیا؟ تکلیف دہ خبریں ہیں، لیکن نئی تو ان میں سے ایک بھی نہیں. باقی سارا کچھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، فیول ایک ایسی چیز ہے، چونکہ ٹرانسپورٹیشن ہوں گڈیاں تے ہوں نہیں، ریڑیاں تے نہیں ہوں. وہ تو ہونا ہے، کو پک اپ ہوگی، ویگن ہوگا، کو ٹرک ہوگا، فلانا ہوگا، اسی پہ ہوتا ہے. اس کی کاسٹ، اوپر سے ہم خود بھی کم بے غیرت نہیں ہیں. اگر پرپورشنیٹلی کسی چیز میں آپ کو 10 روپے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، آپ 20 کریں گے. سارا خبر ہے، مجبوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ہاں، بڑی کمال کی بات کی ہے. چیئرمین نائب جنرل نذیر نے پاکستان میں کرپشن سے متعلق IMF کی رپورٹ کو متعصب اور نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرا IMF سے اعتبار اٹھ گیا ہے. IMF کو ہم نے بہت جگہ دی،
وہ بیڈ روم تک آ گیا ہے. بیڈ روم تک نہیں آ گیا جنرل صاحب, وہ آپ کے باتھ روم میں ہے, اور وہ گن پوائنٹ پہ نہیں آئے. یہ آپ کا وزیر اعظم کہہ چکا ہے کہ ناکوں سے مجھے بدناک سے لکیریں رگڑنی پڑتی ہیں. کیوں نہ آئے؟ وہ مہاجن ہے. اچھا, اس بات پہ اعتبار اٹھ گیا تو جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شرح سود میں اتنی کمی ہو گئی, اسٹیٹ بینک نے کر دی. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پتہ نہیں 1% یا کتنا پچھلے دنوں میں نے پڑھا ہے, 2-3 دن پہلے, سود. اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. کمال کا فرمان ہے. اور یہیں نام نہاد بھائیوں کو ہی نوچا کھسوٹا اور لوٹا جا رہا ہے. اور یہ جو سچویشن بتائی ہے جانب صاحب نے, اعتبار اٹھ گیا. کیوں اٹھ گیا جی؟ ہم بچے ہیں, ان پڑھ ہیں, پرائمری پاس ہیں. جو ایم ایف کے پاس جاتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور زبردستی تھوپ بھی نہیں رہے. کوئی زبردستی نہیں. نہ جاؤ, کل قرض واپس کر دو. نسخہ ہے, کرے گا کون؟ پاکستان میں چند خاندان سارا قرض اتار سکتے ہیں, ہوگا نہیں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. یہ ویل کنیکٹڈ ہیں, ادھر سے فلاں حکومت کہے گی, یہ وہ سارا اس کا بھی علاج ہے. انہوں نے کہا مائی بہار, آپ کا حکم سارا حکم. کروڑوں آدمی بھوکا مر رہا ہے, آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, وہ بھی ہم کنٹرول نہیں کر پائے. ہمارے بچے نوجوان بے روزگار ہیں, بچے اسکولوں سے باہر ہیں, فلانا. یہ ثبوت ہیں. ان ایک اور 25% رکھ لیں, یہ ان کو جواب دے دیں. اگر باہر سے کوئی ڈوڈی ڈالتا ہے کوئی سارے برخوردار نے اونچا دی, لیکن یہ نہیں ہونا. جب یہ ہوگا تب کچھ ہوگا. تب تک انہی خبروں پہ, انہی حالات پہ, انہی واقعات پہ گزارا کریں. اچھا, آگے 2 خبریں ہیں کہ میرے سامنے. تو ایک ہی ہے, لاہور میں خواتین کے اغوا کے بڑھتے کیسز سے متعلق پولیس کے اعداد و شمار پر مبنی تشویشناک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں, پاکستان میں طلاق کی شرح میں شرمناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. جو سوال میرے سامنے آیا ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں. میں نے 2-3 دن پہلے, اور وہ پرسنٹیج مجھے یاد نہیں کتنی فیصد اضافہ ہوا ہے, تو مجھے اب تک وہ بھول نہیں رہا. اس کی وجہ طلاق کو جرم نہیں ہے, گناہ ہے, نہیں گزارا ہوتا, ٹھیک ہے. عقد نکاح عقد ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے جہاں ہم جا رہے ہیں. اس کی وجہ میرج میں 2 پارٹنرز ہوتے ہیں, اس کے بعد ہو جاتی ہے اولاد. طلاق کا سب سے بڑا نقصان تباہی, بربادی معاشرے کی بچے ہوتے ہیں. چونکہ ڈیورس کے کیس میں عورت اپنی جگہ مر کھپ جاتی ہے, بندہ اپنی جگہ مر کھپے, وہ دوسری شادی کرے, وہ دوسری شادی کرے. بٹ وہ جو لاوارث ہو جاتے ہیں, ماں کے بارے میں کہتے ہیں اس کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی. پوری بات نہیں کرتے. اس جنت میں باپ نے اس کی تعمیر کے لیے دن رات مزدوری کی ہوتی ہے. جب دونوں وارث سے ختم ہو گئے, بچہ 5 سال کا ہو گیا, 15 سال کا, اس نے برباد ہونا ہی ہونا. ان گنت مثالیں میرے سامنے ہیں. شرح طلاق بڑھتی جا رہی ہے, خواتین کے اغوا کے کیسز. یہ کس کا پاکستان؟ تھینک یو ویری مچ.